बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखें रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये बात जो है ना, ये मैं दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ, फिर आपका मेहमानों से तारुफ़ करवाता हूँ। आप जितने मर्ज़ी रोके रखें, आप चाहे नॉर्थ पोल पे हो चाहे साउथ पोल पे हो, नमाज़ें पढ़ें, आप हाथ खोल के पढ़ें, बांध के पढ़ें, आप जहाँ मर्ज़ी कुर्बानियाँ दें, जहाँ से मर्ज़ी हलाल गोश्त ले लें, हर जगह कोई ना कोई मार्केट डेवलप हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जहाँ पे गोश्त ज़िब्या नहीं भी होता, वहाँ पे भी ज़िबा की एक मार्केट हम जाके मुसलमान डेवलप कर देते हैं, चाहे वो मल्टी नेशनल चेन्स हों। लेकिन इन चीज़ों से किसी को दुनिया में प्रॉब्लम नहीं होता। आप किस तरह ये कर रहे हैं बातें, लेकिन प्रॉब्लम पता है कब शुरू होगा? जब आप इस्लाम का निज़ाम लगाने की कहीं भी कोशिश करेंगे, तब सबके जो हॉर्न है ना और रेड लाइन जो है ना, वो क्रॉस होने का ख़तरा होगा। हमें बहुत से दोस्तों ने, हमारे उलमा ने, हमारे टीचर्स ने हमेशा से इस बात पे बहुत ज़्यादा, मैं गुमराह का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, शायद एक्सप्लेन सही नहीं किया कि दीन के अंदर किन चीज़ों को बिद्दत कहा जाता है। क्योंकि हम जो भी नई चीज़ करने की कोशिश करते थे तो वो उसको बिद्दत कह देते थे। मिसाल के तौर पे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था जब हम हज पे गए, तो तब बेल्ट बांधना जो था वो उसको बिद्दत कहा जाता था और वो बिल्कुल नहीं बांधने देते थे। फिर उसके बाद अब देखा है कि वो बेल्ट जो है वो सामान जब लेने जाएं उम्रे का या हज का, तो वो उसके साथ आती है। बहुत सी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। अज़ान का मौजू ले लें, टेलीविज़न का ले लें, तस्वीर का ले लें, किसी का भी। बिद्दत है क्या, कहाँ से शुरू होती है या इसकी रेंज क्या है, ये बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अली वकार कादरी साहब इंशाअल्लाह ताला होंगे और स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा ज़हीरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जनाब, लेकिन सबसे पहले इब्तिदा करते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब जो है, इनकी जो पहचान है वो इनकी शख्सियत और वो डफ़ है जिसकी वजह से इन्होंने नात में एक मकाम भी हासिल किया, और कलाम का जो सिलेक्शन है प्रोफेसर साहब का, वो भी एक ख़ास मकाम हासिल रखता है। कलाम सुनते हैं। ज़ब्त देना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी
بھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، کوئی ضبط دینا جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلام جو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، یہ دعائیہ کلام ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی خوبصورت طریقے سے اور کس عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے ہم کلامی اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنی آرزو پیش کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں تمام عبادات کے ساتھ محبت عشق رسول اور اہل بیت بھی توفیق دے کہ ہم حاصل کر سکیں۔ بہت سے فرشتوں کی بہت سی جابز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ فرشتوں کی جاب یہ ہے کہ وہ جان نکالتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور روح کو قبض کرنا ہے۔ کچھ فرشتوں کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا کہ وہ پیغام رسانی کریں گے آسمان سے زمین تک، نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ۔ کچھ فرشتوں کا کام جو ہے وہ ان کے کاموں میں ایک بڑا کام شامل ہے کہ وہ بارش بھی کرتے ہیں۔ ان کے کام ہے کہ یہ بارش کروائیں، کہاں پہ بارش کرانی ہے، کتنی کرانی ہے۔ اگر اس بات کو یاد رکھیں تو وہ نبی کی اس دعا کو مت بھولیے گا، جس کی مسجد بھی آج جو ہے وہ موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی تھی بارش کی، اور پھر اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ پھر آپ نے کہا کہ بادلوں کو اس جگہ سے باہر نکال دے، ورنہ اللہ کے رسول اگر یہ دعا مانگتے کہ بارش نہ ہو تو وہ فرشتہ کبھی بھی بارش دوبارہ نہ کرتا۔ اس فرشتے کا آپ نے نام بتانا ہے جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ بارش کرے، اور اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا تو یہ جواب جو ہے اس کے عوض آپ کو ملے گا جو بھی چاہیے کی طرف سے، چاہیے اور سما کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر جس کے اندر گھریلو اور استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کس فرشتے کو بارش برسانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ ٹیلی فون نمبر پہ بات کر سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ کے جواب اگر زیادہ صحیح ہوئے تو ہم پھر اس کی قرآن اندازی کر لیں گے، اور پروگرام کے آخر میں چاہیے اور سما کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر کس خوش نصیب کے مقدر میں جائے گا اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نام۔ حضور اقدس جو میں نے تمہید باندھی شروع میں ابتدا میں کہ بدعت ہر وہ نئی چیز ہوتی ہے جو کہ دین میں داخل کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ حضرت عمر خطاب نے مساجد میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چراغاں بھی کرتے ہیں اور گروپس کے اندر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا جو کہ تراویح کی صورت اختیار کر گیا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے دور کا تو وقت جو ہے وہ حضرت ابو بکر بھی اس میں آتے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کو جو کہ چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں یا ایڈیشنز نہ ہوں، ان کو بدعت کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہے کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि परवरदिगार ने एक मरतबा फिर माह मुबारक रमज़ान हमें अता फरमाया, और अगरचे 10 दिन गुजर चुके हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी जल्दी करनी चाहिए हमें परवरदिगार की रहमत और बरक़ात और मग़फ़िरत को समेटने के लिए, ताकि हमारा दामन भर जाए। और अल्लाह ना करे कि हम नबी पाक के उस फरमान का मिसाक बने जिसमें फरमाया था कि फ़इन्न शक़ी मन हुरिम ग़ुफ़रानुल्लाह फ़ी हाज़िहि शहरिल अज़ीम, का बदबख्त है वो शख्स जो इस माह अज़ीम में अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल ना कर सके। अल्लाह ना करे कि हम वैसे हों। ये सबके लिए दुआ है, सबके लिए, पूरी इंसानियत और बशरियत के लिए। इसलिए कि रसूल खुदा का खुतबा जो है ना, अय्युहन्नास इन्नहु कद अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह है, कि ए इंसानों तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना जो है ना वो आ रहा है। तो ज़ाहिर अल्लाह की रहमत और बरक़ात के दरवाज़े इंसानियत और बशरियत के लिए खुले हुए हैं, लेकिन जो रोज़ादार हैं उनका स्टेटस अलग है। वो अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी बे। बिदअत जो है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। लेकिन एट दी एंड जो कि नतीजा लेंगे उससे पहले मैं मुकदमतन ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी शख्स को एक चीज़ समझ में आती है और उस पर अमल करता है, और वही चीज़ किसी दूसरे को समझ नहीं आती और उस पर अमल नहीं करता, तो बराए मेहरबानी कुफ्र के फतवे ना लगाएं। अच्छा, इस पे अल्लाह भी माफ़ करता है, कर देता है, बिल्कुल। पता कैसे? हदीस कुदसी आपको याद दिलाऊं, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक फ़ैसला करो और वो फ़ैसला तुम्हारे इल्म और ईमान की मुकम्मल बुनियाद पर हो, और वो फ़ैसला सही हो तो पहला दोहरा अजर, और अगर गलत हो तो एक अजर। अल्लाह माफ़ करता है, अजर देता है उसका। दलील क़ती भी उसको कहा जाता है कि जब इंसान के पास दलील क़ती हो और उसके मुताबिक अमल करे तो परवरदिगार क़यामत के दिन भी, वो दुआ कमाल के जुमले हैं ना कि क़यामत के दिन कोई शख्स कहेगा परवरदिगार से, मा हाकज़ा ज़न्नु बिक, परवरदिगार मुझे तुझसे ये गुमान नहीं था। खुदा कहेगा रुक, अच्छा वाक़ियन नहीं था, हालांकि अल्लाह को इल्म होगा, पता है, वाक़ियन नहीं था। अगर वो यकीन मुहकम पर वाक़ियन यही गुमान कर रहा होगा तो मैं तेरे गुमान के मुताबिक, तो खुदा उसका जो है ना वो रास्ता पलट देगा, इधर से उधर चले जाओ। खैर, क्या बात है। तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हम इस बात पर जो है ना वो कंक्लूड करेंगे ना, तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि दैट्स नॉट द अंडरस्टैंडिंग दैट वी अंडरस्टैंड। दैट्स फाइन, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, तशरी मानी क्या है? बिदअत बदी से है। अल्लाह का नाम है बदीउस समावात वल अर्द है ना, बदी अल्लाह का नाम है। इहदास और इख्तिरा, यानी किसी चीज़ को मादूम से वजूद में लाना, नथिंग से समथिंग में लाना। एक मादूम है उसको लाना। खुदावंद मुताल बदीउस समावात वल अर्द, कुछ नहीं था, उसने परवरदिगार ने खल्क कर दिया। अब ये एक मुतलक, लेकिन आगे चलते हैं, इसमें जाकर 4 कैटेगरियाँ बन जाती हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो कहते हैं जी कि हर वो इख्तिरा या हदस जो बाद नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत में या दीन में इख्तिरा हुआ और उसकी बुनियाद और असास रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं है, वो बिदअत है और मुतलकन हराम है। ठीक, इसको आसान लफ्ज़ों में कर दें, जो चीज़ जो है वो बेसिकली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, अगर आपने वो इख्तियार किया बहसीयत शरीयत तो वो बिदअत है। बिदअत। अच्छा, लेकिन अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये बात भी ज़हन में रखी जाए कि जो इख्तिरा है या जो भी हदस वाक़या हो रहा है वो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसको शरीयत का नाम दिया जा रहा है। ठीक। अच्छा, मुतलक वाले जो है ना वो क्या कहते हैं? शरीयत के मानी भी बता दें। अच्छा, मैं वो शरीयत का मानी जो है ना शार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। परवरदिगार ने जो अहकामात वज़े फरमाए हैं उनको, जिनके अंदर कैटेगरी वाजिब की है, हराम की है, मुस्तहब की और मकरूह की, इस दायरे में लेकर आना। ठीक। अब मुबाइज़ आ रहा है वो एक दायरे में आ गया ना, मतलब कहा जी वाजिब है, यू हैव टू डू इट, इफ़ यू डोंट डू इट। अच्छा, आपने जो इशारा किया ना बड़ा ख़तरनाक, मैं बड़ा डर के अब इस पर जो है ना वो बात करूँगा, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाकर जो है ना वो मैं खुदा न खास्ता जो है ना वो किसी पर वो इतराज़ नहीं करना चाहता। अच्छा, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहली कैटेगरी की होगी कि कोई भी चीज़ जो बाद में इख्तरा की जाए और हदस की जाए और वो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि तमाम तर फ़ुक़हा ने इसको हराम करार दिया, बिदअत को। उसकी तशरीह में आकर मसला बनता है। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर सिर्फ वो हराम है जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, सुन्नत नहीं है, रसूलुल्लाह ने अंजाम नहीं दिया,
لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ جب رسول اللہ کے بعد میں آتا ہے تو اس کی اساس ملتی ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا. اب بدعت کی جو ہے نا, اس لیے بدعت حسن کہہ دیا. نہیں وہ الگ کیٹیگری الگ ہے. یہ 2 اور 3 4 کروں گا نا. اچھا ایک ہو گیا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی جو ہے نا, دوسرا یہ ہو کہ نہیں بدعت ہے لیکن بہرحال یہ نا. اب اس کی تیسری کیٹیگری کیا کہ بدعت حسنہ یعنی ممدوح اور بدعت مذموم. کہا کہ بدعت ہے لیکن یہ اچھی بات ہے, بدعت ہے لیکن یہ بری بات ہے. اب اس کی کیٹیگری بنا دی. چوتھی کیٹیگری اب آ جاتے ہیں, یہ 3 کیٹیگری ہوگی, چوتھی کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات سنو ایک, اگر آپ نے ہر وہ چیز جو نبی پاک کے بعد اختراع ہوئی ہے اس کو حرام قرار دے دیا تو جہاز کہاں سے آگے, ٹھیک, سواری ٹھیک, یہ تو زمانے میں تھی نہیں, ٹھیک, وہ تو جو نئی ایجادات پر کرتے تھے, نئی ایجادات ہے. اچھا اب اس کو انہوں نے کیا کیا کہ کہا یہ دنیا سے مربوط ہے, ٹھیک, علم کے متعلق آ جائیں. یہ فلسفہ کہاں سے آ جائے گا, اس زمانے میں نہیں تھا. منطق کہاں سے آ جائے گی, اس زمانے میں نہیں تھا. یہ ترکیب ہم جو کرتے ہیں, یہ منطق یہ نہیں تھی. اچھا اسی طرح کے جو ہے نا وہ, اچھا اب ایک چوتھی جو ہے نا سر میں جلدی سے بات عرض کرتا ہوں. جو اصل کیا ہوا, کہا کہ ہر وہ چیز بدعت جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اگر وہ اساس کے طور پر پائی جاتی ہو اور بعد میں وجود میں آ گئی اور اس کا تعلق دین سے ہو, نمبر 3, اور اس کو واجب یا مستحب سمجھ کر ادا کیا جائے تو بدعت ہوگی. معاملہ مشکل ہے سمجھنا, لیکن واپس آ کے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے اندر بہت سی ہستیاں, بلکہ بے انتہا بلکہ بے بہا ایسی شخصیات ہیں جن کو کہ ہمیں اپنی ہیرو ورشپ کے اندر اپنے بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے. ایک ہمارا جو انٹینشن ہے, ہماری نیت ہے, وہ یہ کہ اپنی نئی نسل کو ہم اپنے ہیروز سے متعارف کروائیں. آج ذکر کریں گے امام علی کرم اللہ کا. خلیفہ تو ہے, چوتھے خلیفہ ہیں, ابو الحسن ان کا لقب ہے. ہجرت کے وقت 23 سال کی قریباً ان کی عمر ہے. خانہ کعبہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاں یہ پیدا ہوئے. دارالحکومت مدینے سے کوفہ لے کے گئے, یہ بھی ان کی بڑی بات ہے. اور لیکن چند واقعات ہیں جو کہ ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پہلے آپ کو خوش آمدید کرنا, السلام علیکم. لیکن آپ کو چند واقعات سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھیے گا کہ ان سے آگے ہٹ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تو بستر پہ ان کو چھوڑ کے گئے, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. پھر ہم حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تھا خندق میں کھودنے کا, وہاں پہ جو آپ کی جنگ ہے حضرت عمر بن عبدو سے, عمر بن عبدو سے, وہ پہلوان جو تھا اس سے وہ بڑی مشہور ہے. مسجد کوفہ میں آپ جو کی روٹی کھا رہے تھے تو وہاں پہ جو ایک سائل آیا, اس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا مشہور ہوا ساتھ کہ اس نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت تو ہے لیکن دیکھیے یہ پانی میں ڈبو کے روٹی کھا رہا ہے. لیکن مسجد کوفہ کے 50 اور واقعات بھی ہیں, وہ ہم مسجد کوفہ کی کبھی ذکر نہیں کرتے اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا. شہادت علی بھی امام کی کوفہ کی مسجد میں ہوئی. وہ ایک واقعہ جو کہ قاضی کا ہم ہمیشہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ذرا چوری ہوگی اور آپ گئے. میں اس واقعے کو پڑھ کے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ امام علی کرم اللہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں قاضی رہے, چیف جسٹس رہے, لیکن چیف جسٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قاضی کے پاس جانا ہے تو ثبوت کیا لے کے جانے ہیں. میں ادب سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں سوال صرف اٹھانا چاہ رہا ہوں. خیبر کا واقعہ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے جس کو محبت ہوگی اور جو اللہ سے محبت کرے گا, لیکن سب سے بڑی بات مجھے امام علی کرم اللہ کی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ لگتی ہے کہ وہ علی جو فاطمہ کا شوہر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے, بھائی ہے, اور جب بھی آپ درود پڑھیں گے تو ان کی اولاد پہ ہی پڑھیں گے اور اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. امام علی کے کردار کو ان چند واقعات سے نکل کے اور بڑھ کے اگر دیکھنا ہو تو کیا سے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تو مولا کائنات پر تو کون بات کر سکتا ہے اور کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے. دیکھیے ایک پوری کی پوری جو تھی اپنے پوائنٹرز تو آپ نے بتا دی آپ کی شخصیت کے حوالے سے. مولا کائنات جو ہے نا جی, آپ یہ دیکھیے کہ چند ایک ایسے امتیازات آپ کی شخصیت کو حاصل ہیں, چند ایک نہیں, یعنی تمام امتیازات اصلی طور پہ اگر ہم بغیر کسی اپنا لیت و لال کے بات کریں تو تمام امتیازات کا بعد از رسول اصل منبع حضرت مولا علی کی ذات پاک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور وہ اپنا غدیر خم سے لے کر خیبر اور پھر حنین اور پھر تبوک تک کے تمام معاملات اور پھر احد اور بدر تک کے تمام معاملات اس پر شاہد ہیں. اور پھر
آگے جو ہے اب اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا میسیج اور پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ میسیج، وہ پیغام، اس کا وہ کرکس کن ہستیوں اور کن شخصیات کے ذریعے وہ آگے منتقل ہوا۔ جب عرب کے جو لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کر کے آپ کو تسلی دی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں ایک لوگ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ سورۃ الکوثر کا مصداق ہمارے مفسرین نے بھی کیا، صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ذرا زیادہ ذکر کر دیتے ہیں۔ کیا نقطہ نکالا ہے؟ اچھا، اب رازی نے بھی کیا اور قرطبی نے، بہت ساروں نے کیا، خازن نے، سب نے لکھا۔ تو اللہ کے بندوں، وہ اختصاص حضرت سیدہ مریم کے ساتھ تھا، جو ادھر سے جناب سیدہ سے حضور علیہ السلام کی آل چلے گی، اور حضور نے فرمایا کہ ہر کی آل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، میری فاطمہ سے چلے گی، اس آل کے چلانے میں سیدہ اور مولا کائنات ہے۔ گویا کہ جو فیض محمدی بطریق صلب اور صلبی اپنا فیوزات محمدی چلنے تھے، وہ مولا علی اور جناب سیدہ اس کے وارث تھے۔ اور اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں تھوڑا اوپر سے بات لاؤں، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ علی اور میں ایک درخت سے ہیں، یا علی اور میں ایک نور سے ہیں، علی و منی من شجر واحد من نور واحد، اس طرح کے بہت سارے الفاظ۔ اچھا، اب اوپر سے بات چل رہی ہے سر، چلتے چلتے وہ نور واحد جو جڑا رہا، نور واحد کہا، جڑا رہا، کہاں سے؟ صلب آدم سے لے کے صلب عبد المطلب تک وہ نور جڑا ہوا، پشت در پشت منتقل ہوتا رہا۔ لیکن آگے منشیت الہی یہ ہے کہ اس کو توڑ دیا، اور دو رسالت جناب عبداللہ میں اور ادھر جناب ابو طالب میں آ گیا، اور اللہ سے یہ جدائی جو پہلے اتنا عرصہ جوڑ کے رکھا، زیادہ وقت برداشت بھی نہیں ہوئی، ادھر پھر مولا علی میں رہا، اور ادھر حضور سے جناب سیدہ میں منتقل ہوا، اور ان کے نکاح سے پھر حسن اور حسین میں وہ صلح پھر اکٹھا ہو گیا جو آدم سے اللہ نے چلایا تھا۔ اور حضرت علی وہ واحد ذات ہیں کہ جن کے بارے میں 3 نوعیت کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، آپ نے سنا ہوا۔ روایت کی دوسری اقسام ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، منافق اور ایماندار اچھا سر، ایک میں چہرے کی تخصیص، ایک میں چہرے کی تخصیص نہیں، مطلق دیکھنا عبادت۔ اب سر آپ اس دور میں ہیں کہ نہ آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ مطلق پشت کو دیکھ سکتے ہیں جاتے ہوئے، نہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے تیسرا دروازہ کھول دیا کہ ذکر عبادت، گویا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی اس فیض سے محروم کیا خوبصورت بات کی حضور نے ادب سے کر حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کو جس نے مارا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مارنے والا جو بدبخت ہے، 2 امتی میرے بدبخت ہوں گے، اور دوسرا جو ہوگا جس نے کہ امام علی کی داڑھی کو سرخ کرنا ہے۔ امام کی شخصیت کا احاطہ ایک آج کا امام کیسا کرتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے جو آخری جملہ استعمال کیا ہے نا، میں اسی کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے بار بار سنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے نا وہ بھی ضروری ہے۔ نماز بھی 700 دفعہ ہے، وہ جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں ان کو بالکل نہیں پتہ نا، تو وہ بھی ضروری ہے، اس کو ریمائنڈ کریں۔ لیکن جو یونیورسٹی کے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کریں کہ 4-5 پرسپیکٹیوز کو لے کر ڈسکس کریں۔ پہلا، ہم تاریخ کو جو پڑھی ہوئی ہے اس کو بار کر جو دہرائیں، ریپیٹ کرتے رہیں، ڈزنٹ میٹر، دیٹس فائن، اٹس اوکے۔ لیکن اگلے مرحلے میں جا کر کیا کریں، جو پرائمرلی ہمارا گول ہونا چاہیے وہ تجزیہ ہے، انالیسز ہیں، کہ میں بیٹھ کر اس زمانے کا انالیسز کروں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کا انالیسز کروں، اور آج کے زمانے میں اپنے جوانوں کو بتاؤں کہ آج کے زمانے میں اگر سیرت علی پر چلنا چاہتے ہو تو یہ پرسپیکٹیو وہ ہے جو میں انالیسز کے طور پر دے رہا ہوں، کتابیں نہیں ملے گا۔ اب میں آپ کو ایک نئی چیز دینے لگا ہوں آج کے زمانے کے حساب سے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے متعلق تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، 85 مرتبہ خیبر کے اندر، خندق کے اندر عمر ابن عبد ود کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی ہے، مولا کائنات کی شجاعت۔ لیکن ایک نقطہ آج کے حوالے سے پوری قوم کو بیان کرنے لگا ہوں 11 رمضان 2022 کے اندر بیٹھ کر۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شجاعت وہ ہے جو اسلام کو بچانے کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کے صبر کے ساتھ ہیں۔ تمام تر شجاعت کے باوجود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب دیکھا ہے کہ یہاں پر اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے، محنت رسول اللہ ضائع ہو سکتی ہیں، تو کیا کیا ہے؟ اسی مولا کائنات علی بن ابی طالب نے وہ صبر دکھایا ہے کہ جیسے لگ رہا تھا وہ یہودی کی ایک مثال ملتی، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا یہ فاتح خیبر علی ہے؟ کہا یہ قاتل مرہب و انتر علی کا؟ ہاں۔ کہا میں علی کے اسلام کے لیے خلوص پر قربان، کہ جو ایسے پرٹینڈ کر رہا ہے کہ جیسے شجاعت علی علیہ السلام کے قریب سے میں نے گزری ہو،
حالانکہ وہی، اور بعد میں بھی مولا نے ثابت کیا ہے، بعد کے واقعات ایسے تھے کہ جہاں پر مولا نے کہا میں وہی علی ہوں، میری بازو کمزور نہیں ہوا، یہ ذوالفقار وہی ذوالفقار ہے۔ بیچ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے شجاعت کا کون سا پہلو دکھایا ہے؟ صبر کا، صبر کا۔ آج کے زمانے میں بھی بعض چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے، لیکن میرے بھائی شجاعت علی یہ ہے کہ صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، یہ تاکہ ملک بھی بچے، ریاست بھی بچے۔ امام کی جو ریاست گری لفظ استعمال کر سکتا ہوں، سیاست کا کیونکہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ریاست اتنے مسائل میں چلانے کے جو آداب تھے اس کے اوپر کچھ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ایک کتاب میرے ذہن میں آ رہی ہے، ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی میں نے پڑھی تھی کہ علی تنہا است، ہے بہت خوب کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے ایک نقطہ بار بار اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں جو علامہ صاحب نے بات فرمائی اس کو انڈورس کر کے اس پر تھوڑا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو جوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنا متحرک، اتنا پروگریسو انسان، اتنا خاموش اور اتنا مطلب بے ضرر بن کے کیسے چلتا رہا اتنے طویل عرصے تک؟ یعنی ایسا بندہ جو کہ کبھی کوئی شے ایسی نہیں ہوتی اس کی مطلب برداشت کرنے والی ہوتی، وہ برداشت کرتا، اور وہ صبر و تحمل کا یہ اعلیٰ معیار۔ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ شخصیت، وہ اصل میں بات کر رہے تھے کہ شخصیت کو جانچنے کے جو اعلیٰ معیارات ہیں ان میں سے یہ معیار ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، اس کے باوجود آپ اجتماعی مفاد کے پیش نظر سکوت یا خاموشی یا صبر اختیار کریں۔ ایک جملہ کہوں گا، جس کو اپنے حق پر ہونے کا ایبسولوٹ یقین ہو اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ پوچھا نا اقدس یہ امام علی ہیں، یہ تو مطلب کمزور سے انسان بیٹھے ہیں، ایک سادہ سے انسان بیٹھے ہیں اور زمین پہ بیٹھے ہیں۔ تو امام علی کرم اللہ نے امامہ پہنا اور کہا کہ میں اتنا ہی کمزور ہوں، لیکن یہ شجاعت جو ہے، یہ طاقت جو ہے، جب اللہ مجھے دیتا ہے تو فتح خیبر کو میں تب کرتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام
लाला फाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी जय्यद, सारे ही जय्यद है खैर, नबी और पैगम्बर अल्लाह ने भेजे, उनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, उनके जितने भी वाक़यात अहादीस में और कुरान हकीम में आते हैं, इनका तसलसल जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इतना ज़्यादा और इतने ज़्यादा वाक़यात हैं कि यकीन कीजिए कि वो एक नशिस्त में मेरे ख़्याल में सिर्फ़ एक ही वाक़या जो है वो बयान किया जा सकता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अगर देखें और आगे चलें तो तकरीबन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2 से 2,500 साल का फ़र्क है, और हज़रत साम की औलाद में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो आगे चलते हैं। तफसीरों में पढ़ते हैं कि आपकी शक्ल जो है, शुबह जो है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, इसलिए अल्लाह ने इन्हीं की लड़ी में से सिर्फ मोहम्मद को निकाला और बाकी सारे नबी जो है वो इनकी लड़ी से नहीं चले। इनके वालिद का नाम जो है वो रवायतों में, अहादीस के अंदर भी आज़र भी आता है, कुछ रवायतों में आता है कि वो शायद इनके चचा थे, और सवाल करने का इनका बहुत ज़्यादा अंदाज़ था अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ, और इसीलिए इन्होंने बुतों को जब तोड़ा तब उन बुतों को तोड़ के तो एक बड़े बुत के ऊपर इन्होंने अपनी वो जो तोड़ने वाली जो चीज़ थी, थोड़ी थी या जो भी चीज़ थी, वो डाल दी, और उस पर आर्गूमेंट किया इन्होंने नमरूद के साथ कि जनाब मैं तो तुम नहीं तोड़ा, ये तो इसने तोड़ा होगा, ये खुदा है तुम्हारे। यहाँ पे नमरूद ने जो आग जलाई, फिर इसका बड़ा वाक़या है, और इसको एक वो चीज़ होती है जिसको कैटापट कहते हैं, मंजनीक जो है, उसकी फिर एक दफ़ा इंट्रोडक्शन हुई कि मंजनीक के अंदर डाल के आपको आग के अंदर फेंका गया, और इसी दरमियान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आए और कहा लेकिन हस्बुनल्लाह निअमल वकील, और सलाम बन के फिर अल्लाह ने उस आग को ठंडा किया। 4 परिंदों को ज़िबा करने का जो वाक़या आता है, कहा कि मैं जानता हूँ कि तू ज़िंदगी और मौत का देने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ तसल्ली के लिए समझा दे। फिर उनको काटा और फिर आवाज़ दी और सारे इकट्ठे हुए। आपकी अहलिया, आपकी जो बीवी है जिसके साथ कि आपने हिजरत की इराक़ से फ़लस्तीन, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, रास्ते में मिस्र के बादशाह ने उनके साथ गुफ्तगू की, बुखारी शरीफ की आपको हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस पे कि आपने कहा कि तुम कह देना कि मेरी बहन है। फिर वो जब हाथ लगाने लगता था तो वो पत्थर का बन जाता था। 3 दफ़ा ये मामला रिपीट हुआ। फिर उसने बहरहाल तौबा के साथ साथ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं वो साथ दी, और हज़रत हाजरा के से जो औलाद पैदा हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर उनकी कुर्बानी का ज़िक्र और उनके ज़मज़म का ज़िक्र जो कि सारा वाक़या आता है। इसमें मुझे जो सबसे अहम बात लगती है वो उनका वो वाक़या जिसमें कि वो अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बहू से पूछते हैं कि कैसा है, तो फिर वो जो चौखट है या जो दहलीज़ है उसको बदलने का जो ज़िक्र करते हैं, वो ये सारा मामला जो है इसको एक तरफ रखिए और एक तरफ देखिए कि खाना काबा में अपने खाना काबा को बनाने के लिए जो वो कर रहे हैं अपने वालिद की साथ असिस्टेंस, और वहाँ से फिर पत्थर आता है और खाना काबा में हजरा अस्वद जो है वो रखा जाता है। डॉक्टर साहब, इतनी लंबी तफसीर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, एक पैगंबर होने की हैसियत से आपको क्यों लगता है कि हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी इतनी लंबी होने के साथ साथ इतनी मसरूफ़ है? मसरूफ़ भी है, लंबी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, और वो रवायतें आज तक सुन्नत के तौर पे आज तक सुन्नत इब्राहीमी को हज़ूर ने जारी फरमा दी है, कुछ में इस्लाह फरमा दी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हज़रत इब्राहीम की पूरी लाइफ का अगर आप जायज़ा लें, ख़ास तौर पे कुरान मजीद की तक रह कर, तो आपको हज़रत इब्राहीम की शख्सियत के 3 पहलू नुमाया नज़र आते हैं। सबसे पहले लॉजिक, वो निहायत लॉजिकल आदमी थे, माकूल आदमी थे, और उनकी इब्तदाई तमाम दलाइल कोई करामात और मौइज़ात पर मबनी नहीं है। वो लॉजिक्स के ज़रिए लोगों की तवज्जो हक़ की तरफ दिलवाते थे। दूसरी सर चीज़ है तवक्कुल, मिसाल भी देते जाए ना, लॉजिक नमरूद से भी बहस कर रहे हैं सर, लॉजिक नमरूद से बहस कर रहे हैं। वो कहता जी मैं जिंदा करता हूँ, मारता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, उसने 2 गुलाम मंगवा के मार दिए। उन्होंने कहा चलो इसको छोड़ो, ये बताओ मेरा वो रब है जो सूरज इधर से निकालता है उधर से निकाल के दिखा, उल्टा कर दे। वो मबूत हो गया।
پھر یہ لاجیکل جو آپ نے ارشاد فرما دیا، یہ ایک کلہاڑا ایک وے لگا دیتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، اور اسے کہتے ہیں جی میں نے کیوں مارا، ان سے پوچھے. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. یہ اچھا اس کے لیے نا نفسیات فلسفے میں لفظ ہوتا ہے ریورس لاجک، یہ لاجک کی بھی اگلی کنڈیشن دے رہے ہیں. تو خود ان کی زبان سے اقرار کروا کے جب کہتے ہیں کہ جب تم خود مان رہے ہو تو پھر یہ تمہارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے. پہلی چیز تھی لاجک. اس کے بعد ہے توکل. اس میں نار نمرود دیکھ لیں، توکل کی حد ہے. یہ توکل آپ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. جب طائف میں یہی فرشتے دو آئے تھے، اور جب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں پھینک ڈال کر، ابن کثیر کہتے ہیں ابھی ہوا میں لہرا رہے تھے، ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے آگ میں، کہ اس دوران کا یہ واقعہ کہ آئے تھے کہ اللہ کا حکم ہے آپ بتائیے. تو انہوں نے فرمایا، اب وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. توکل کا لیول دیکھیں، کیا بات ہے. یعنی انہوں نے نمائندے پر بھی اعتماد کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا وہ جانتا ہے جب میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے. تو وہ توکل دیکھے. پھر آگ بھی گلزار ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا. حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میرے زندگی کے آرام دہ ترین دن وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزارے. اور اس کے بعد میری زندگی کے آرام دہ ترین سب سے آرام دہ ایام وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزاری. اچھا اب اس کے بعد سر تیسرا دیکھیے، تیسرا ایثار. آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو لے کر جاؤ اور بے آب و گیا جگہ پہ جا کے چھوڑ دو. اور کہاں چھوڑ دو؟ جس کا ایڈریس ہی نہیں پتا. براق پہ بیٹھو اور براق سے وہاں جو فرشتہ ساتھ اب پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے ابھی مقام نہیں آیا، پوچھ. اور بیوی کا حال دیکھیے کہ بیوی نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا؟ اللہ کے. کہتے ہیں جی اللہ کے سہارے. نہ بیوی نے کوئی شکوہ. اگلا جملہ بیوی کا نہیں سنائیں گے. بیوی کہتی ہے اللہ تیرے سے بہتر میری حفاظت کر سکتا ہے. یار خدا. اچھا اور پھر آگے دیکھیے وہ ایثار دیکھیے. پھر واپس آتے ہیں کتنے عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہ دہلیز والا واقعہ. اسماعیل علیہ السلام سے پھر تیسری دفعہ جب ملاقات ہوئی، پھر تعمیر کعبہ کا واقعہ آیا، تو کہیں اسماعیل نے کہا کہ بابا جان آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب آپ آ گئے ہیں دہلی سے بدلوانے. آج کا دور دیکھیے نا، لوگ آگے حق اور فرض دونوں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. جو اقبال نے کیا کہا تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ پوری اس ٹاک میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ وہ حکم الہی تھا. لیکن اپنے باپ کا حکم مانا اور بیوی کو چھوڑا. بیوی کو چھوڑا، بالکل چھوڑا. اچھا یہ واقعہ ہم کتنا کم سناتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں میں تو ابھی تھوڑے دن پہلے بھی سنا ہے میں نے ٹی وی پہ، بالکل سنا ہے. بالکل انہوں نے فرمایا. اچھا آپ واقعہ سن لیجئے کیا ہے. ایک پہلو ہے وہ ضروری ہے بہت معذرت. پہلو یہ ہے کہ جب تشریف لائے، بخاری کی حدیث جب شروع ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال دریافت کیا، اور وہ وقت یہ تھا. میں نے پھر اس کی ابن حجر کی شرح بھی نکالی، آپ سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ وقت وہ تھا کہ اس وقت وہاں پر فراوانی تھی، یعنی اچھا تھا، مالی حوال ٹھیک تھا. تو بیوی نے کیا کیا جو پہلی زوجہ تھی، انہوں نے کہا ہم تو بہت پریشان ہیں، ہمارے ہاں تو بہت تنگ دستی ہے. شکوہ اور شکایتوں کا انبار لگا دیا. تو حضرت ابراہیم نے جب سنا اور فرمایا کہ جب وہ آئے تو انہیں بتا دینا کہ دہلیز چینج کر. حالات پھر وہی تھے لیکن دوسری بیوی نے پردہ رکھا. دوسری دفعہ جب آئے تو حالات پھر وہی سے. اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے عقد میں دیا، مجھے اور کیا چاہیے. تو فرمایا کہ آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط کریں. گویا کہ معاشرہ سازی دیکھیے، جن لوگوں نے معاشرے بنانے ہوتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ اسماعیل کے عقد میں وہ صابرہ اور وہ شاکرہ ہونی چاہیے کہ جو جس کی زبان سے شکوہ نہ ہو. اگر اسماعیل کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو آپ اندازہ کر لیجیے علی اور حسین کے لیے رب نے کیا اہتمام کیا. خوبصورت بات کی. حضور اقدس جب حضرت ہاجرہ کو اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی وہاں سے چلتی ہے. جب پہلی بیوی سارہ کو اولاد ہوتی ہے تو حضرت اسحاق سے باقی سارے نبیوں کی بنتی ہے. اس میں یہ تخصیص اور یہ فرق، اس پہ کچھ تعلیق روشنی؟ بلال بھائی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو صرف 2-3 باتیں جلدی سے کرتا ہوں، پھر آخری بات میں نے بڑی خوبصورت کر دی، وہاں سے اٹھانی ہے بات. جی ماشاء اللہ بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے جی الحمدللہ. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اگر صرف ٹاپکس کو ڈسکس کریں نا، ٹاپکس جو واقعات ہیں نا مشہور تو میرے خیال ایک پروگرام تو کافی نہیں ہوگا. ٹاپکس ایک ٹاپک پہ ایک پروگرام، ایک ٹاپک کم از کم ایک پروگرام جو ہے نا اس کی تمام تر جزیات کے ساتھ. میں جلدی سے جو ہے نا 2 اور 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، پھر ایک کویسچن کروں گا، آپ ہی جواب دیجیے گا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو بتوں کو توڑنے والا واقعہ ہے آج کے زمانے میں اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے. میں اکثر یہ بات عرض کیا کروں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چاہا کہ اپنی قوم کو پیغام دیں تو انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا جب فیسٹیول کے لیے لوگ اپنے گھروں سے شہر سے باہر جاتے تھے، اور یہ فیسٹیول سالہ سال سے ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئے دن کو کوئی چیز انویڈ نہیں کی، انوینشن نہیں کی، ڈیٹا کلیکٹ کیا جو آلریڈی، کیا بات، جو آلریڈی انویژن ہو چکی ہوئی تھی اسی کو استعمال کیا. لوگ کہتے ہیں جی کہ تم فیس بک پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو. بھائی حضرت ابراہیم کی سنت ہے
کسی نے بنائی ہوئی ہے, ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے. کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا نا, نبی کی سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بناؤ تم, استعمال ہم کریں گے. یہ جتنے بھی ٹولز ہیں سارے کے سارے, فیسٹیول ان کا تھا, بت پرستوں کا تھا, لیکن اس کا بہترین استعمال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو آج بھی ہمیں جو ہے نا ان ٹولز کا بہترین استعمال کرنا ہے, اور ہمیں تانا نہ دو کہ جناب یہ بنایا تو فلاں نے ہوا اور تم کیا کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی. اچھا اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, آگے چلتا ہوں. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے. اب پورا تفصیلی واقعہ اس کو میں تفصیلات کو چھوڑ کر پوائنٹ پر جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام ان اذبحک کے, تو کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, جو حکم ہوا ہے اس کو انجام دیجیے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لے گئے, لے جا کر لٹا دیا, ساری لمبی تفصیلات کو چھوڑ کر. جب گئے ہیں لٹا دیا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کام میں, آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے. اچھا اب اس کا ایک بہت بڑا, یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں, یہ دونوں نبی ہیں, اور اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جس کو میں بیان اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھ لی آنکھوں کے اوپر, جوان بیٹے کو لٹا لیا. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب جو کہا بھی جاتا ہے یہاں تک آ کر رک جاتے ہیں نا, آگے نہیں جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا, چھری پکڑی اور پکڑ کے, اب یہ روایات ہیں, لیکن روایات کی روشنی میں در حقیقت جو ہے نا وہ کیا, چونکہ پٹی بندھی ہوئی, حکمت کیا, پٹی باندھ کے حضرت ابراہیم نے کہتے چھری رکھی, چھری رکھی نہیں ہے, رکھی نہیں ہے, بلکہ یہ جو سنت ہے نا بکرا ذبح کرنے کی, قربانی کا اپنے ہاتھ سے, اس کی کیا ہوتی ہے, میں نے خود کیا حج پہ جا کر نا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چھری پھیرتے ہیں نا, وہ چھری کے پھیرنے کی جو حص ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے. بکرے کی گردن پہ کا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, انہوں نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی نہیں ہے بلکہ چلائی ہے. وہ چھری پھیر رہے ہیں اور ان کی دانست میں ان کے بیٹے کی گردن سے خون نکل رہا, کٹ. جب آنکھ کھلی تو وہاں پر دمبا تھا. تو میرا بھائی اگر خلیل خدا بننا ہے چھری رکھنا کافی نہیں, چلانا بھی ضروری ہے. واہ 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 واہ, ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا, کمال ہو گئی نا بات. ہائے 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 ہائے, بس. اور وہی آزمائش کا لمحہ تو وہی تھا وہ جو برداشت ہو رہی تھی. خلیل اللہ بننا ہے, چھری رکھنی نہیں ہے, چھری کو چلانا ہے, چلانا ہے. اب اللہ کا کام ہے کہ جب چلا دو گے, جب قربانی دے دو گے, پھر خدا کیسے قبول کرے گا, وہ خدا کا کام ہے کہ وہاں پر جو ہے نا نیچے سے کیسے نکالتا ہے اور وہاں پر دمبا بناتا ہے. اچھا تیسری بات, اب یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس پر کبھی بحث ہونی چاہیے, اور یہ میرا سوال ہے, ظاہراً کون سے اسباب تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو ظاہراً انسینٹیو کیا تھا جو لے کر گئے ہیں چھوڑنے کے لیے, ظاہراً کیا تھا اصل میں جو ہے نا یہ سوال ہے. اور آگے چل کر یہ کہوں گا, صرف یہ بات کروں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب یہ سنت ہے بی بی ہاجرہ کی, اور یہ تمام تر خواتین کے لیے بالخصوص, ہمارے لیے بھی, بعض خواتین کہتی ہیں اب خواتین کا, بھائی سب کے لیے. حضرت ہاجرہ جو ہے نا جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو جو ظاہری اسباب تھے, میں چھوڑ رہا ہوں ان کو نا, وہ آپ بات کر لیجئے گا, ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے حضرت بی بی ہاجرہ نے تمام تر کوشش کی کہ وہ جو ظاہری اسباب ہیں ان پر کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, جو ہو گیا وہ ہو گیا, پلیز مطلب I will change myself for an example. لیکن حضرت ابراہیم کی ڈٹرمنیشن کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ ایک نتیجے پر پہنچی جہاں سے وہ پلٹی ہیں. وہ کیا تھی, کہا نہیں یہ ظاہری اسباب نہیں ہے, یہ نبی خدا ہیں اور یہ حکم الہی ہے. جب بی بی کو پتا چلا کہ یہ حکم الہی ہے تو پھر بی بی نے کوئی کوشش ہی نہیں, سرنڈر, ایبسولوٹلی سرنڈر, سبمیشن. الاسلام ہوا تسلیم. اور انسیکیورٹی کتنی ہے, بچہ گود میں ہے, پانی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, بیابان. لیکن یہاں پر کیا تھا, ایبسولوٹلی سبمیشن. الاسلام ہوا تسلیم, کیونکہ حکم ہے اللہ کا. جب یہ پتا چل گیا نا کہ یہ حکم الہی ہے تو میرا بھائی سوال, پھر آرگومنٹ نہیں تھا کہ ہمارا کیا بندوبست ہوگا, بچہ کہاں جائے گا, گرمی سے کیا, کچھ نہیں. اصل میں نا اب میں ایک پیغام دینے لگا ہوں پوری دنیا کو, عالم اسلام کو, جوانوں کو, پڑھے لکھوں کو, جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے نا ہر بات کے اوپر جا کر اعتراض کرتے ہیں. بھائی جتنی محنت کرنی ہے صرف ایک کام پر کرو, جتنی محنت کرنی, حکم الہی پر اعتراض نہ کرو, تحقیق اس پر کرو کہ کیا یہ حکم الہی ہے یا نہیں ہے. واہ, اگر ثابت ہو جائے تو پھر نو کوسچن, پھر سرنڈر. یہاں پر پتہ چل جائے یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ خدا کی خواہش ہے, یہ خدا چاہتا ہے. یہ بیچ میں ہم کہتے ہیں فلاں نے کہہ دیا, فلاں نے, بھائی تم تحقیق کرو نا, قرآن پڑھو نا,
تاریخ کو پڑھو نا، مطالعہ کرو نا، اور اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنا اجتہاد کرو، اپنے اعتراض اور اجتہاد کرنے کے بعد صرف ایک اسکریچ دی کارڈ جسے کہتے ہیں نا، جب کارڈ اسکریچ کر لیا جائے تو پھر جہاں پر لکھا ہوگا 2 وہاں 2 ڈائل کرنا ہے، وہاں 4 نہیں ہو سکتا، 5 نہیں ہو سکتا. بڑی اچھی مثال دی. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ورنہ وہ کوڈ جو ہے وہ لگے گا ہی نہیں، جو سیکوینس ہے. تو میرا کام کیا ہے کہ میں میک شور کروں کہ کیا یہ بھی ہے، کیا یہ مرضی خدا ہے. تو جب خدا کی مرضی کا پتہ چل جائے پھر میرا فلاں میری مرضی نہیں، پھر اللہ کی مرضی چلے. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. بڑی خوبصورت باتیں کی جناب. ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. کیا اور ان باتوں کو اوپر ذرا چھوٹا سا سوچئے گا وقفے میں کہ وہ جو چھری ہے وہ صرف رکھنی نہیں ہے، وہ چلانی بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اور یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، اور یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا چاہیے اور سما کے تعاون سے یہ گفٹ ہیمپر جو ہے یہ آپ کو ملے گا. سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو بارش برسانے کی ذمہ داری سونپی ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا اور ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. اور یہ جواب جو ہے بہت سے دوستوں نے، بچیوں نے، بہنوں نے، بیٹوں نے صحیح دیا. ان کا جب قرآن اندازی کیا تو جو خوش قسمت ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں اور ان کا نام ہے ایمن. ایمن آپ تک یہ امانت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. اسلام آباد سے ایمن جو ہیں وہ آج کی خوش قسمت جواب دینے والی خاتون ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جب آئے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بدعت کی، تو آپ نے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا تھا، اس میں مختصر حصہ ڈالی. سر میں حصہ تو ڈال رہا ہوں، میں خود بیٹھ کے ایک بدعت حسنہ کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو تبلیغ نہیں کی تو میرا حصہ تو ڈال گیا. میں موجود ہوں اس بدعت کے اندر، میں تو خود بدعت میں موجود ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں 2 لفظ بہت مس انٹرپریٹ ہوئے ہیں، ہمیشہ سے ہوئے ہیں، اور جب سے برصغیر پاک و ان میں فرقہ پرستی آئی ہے یہ بہت، ایک شرک اور ایک بدعت. ہر چیز شرک ہو گئی، ہر چیز شرک، ہر چیز ویسے حرام کا لفظ بھی اس میں ڈال دیں. حرام پھر بھی ہلکا رہے گا. اب حرام سے لوگوں کا وہ جو ہے نا ذوق، تسکین، نفس امارہ کی تسکین نہیں ہوتی. اب وہ شرک سے ہی ہوتی ہے، تسلی زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں مطلب ایسے لفظ ہیں جن کو اس کے سیاق و سباق اور حقیقی تصورات سے اٹھا کر کہیں کا کہیں پہنچا دیا گیا. بدعت کے حوالے سے یہ ہے کہ بدعت کے لیے احادیث میں 2 لفظ ہیں، ایک احداث اور ایک بدعت. احداث کا مطلب وہ ہوتا ہے نئی چیز، ٹھیک، اور بدعت کا مطلب ہوتا ہے، احداث ہوتا ہے وہ نئی چیز جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو، ٹھیک، جو کسی نہ کسی اصول سے ٹکرائے. ٹھیک. اب جن لوگ نہ ہونے سے اور ٹکرانے میں تو فرق ہے نا سر. نہیں، نہ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹکرانا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں آگے اور بتا دوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے علامہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی میں وہ فرماتے ہیں کہ بدعت 2 چیزوں سے متعلق ہو سکتی ہے. وہ عقائد میں ہوگی تو آپ بدعت کہیں گے، وہ عبادات کے ذیل میں نہیں ایڈ ہوگی تو آپ بدعت کہیں گے. اور اس کے بعد ان 2 ابواب میں قرآن، سنت اور اجماع امت، ان 3 سے ٹکرائے گی تو آپ بدعت کی کیٹیگری میں، یہ چوتھی دن میں انہوں نے بدعت کرنی پھر بڑی مشکل بات نہیں ہے. وہاں بڑی مشکل ہو گئی سر. اب بدعت تو یہ ہے. اچھا اور پھر نواب صدیق الحسن خان بھوپالی جو اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا بدعت کے لیے لازم ہے کہ اس سے کوئی ترک سنت ہو رہا ہو، یا کسی ایسی چیز سنت ہو رہا ہو، یا کوئی ایسی چیز جس کو امت کا عموم مستحسن سمجھتا اس کا ترک ہو رہا ہو یا اس کے خلاف جا رہا ہو. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے بدعت ایسی، بدعت کا لفظ اب ہے، اس کا پازیٹیو نیگیٹو، بدعت حسنہ، مذمومہ، یہ سب کچھ ہے. بدعت واجبہ بھی ہیں، قرآن کے اعراب لوگوں نے لگائے، قرآن کا جمع ہونا یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، دور میں پارے بالکل نہیں تھا. اور اس کی کوئی تمثیل پریسیڈنٹ ہے؟ حضور نے حکم دیا تھا، کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے اجتماعی شعور نے جب اس کی ضرورت محسوس کی تو کر لیا. ٹھیک. اچھا اس کے اجمی میں جانا ہے قرآن تو وہ پڑھیں گے کیسے؟ بالکل ایسے. اب اس کے بعد یہ تراویح ہے جس کو آج کا رمضان میں پڑھیں، صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، حضرت عمر اس کو اچھی بدعت کہتی ہیں. تو اسی طرح بدعت پھر بری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بری کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو دین کا حصہ بنا کے دین میں داخل کر دیں جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے. مطلب 5 کی جگہ 6 کر دیں نمازیں، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے یعنی کہ اگر میں اس کو آسان کہوں تو میں اس طرح سے کہہ سکوں شاہ صاحب کہ میں کسی بنیاد کو نہ، پرنسپل کو نہ توڑوں دین کے، اور میں علم کے راستے پہ آگے بڑھتا رہوں تو میں بدعت کے راستے پہ تو نہیں ہوں. انہی کی جو تشریح ہے اور جو انہوں نے فرمایا، میں اسی کو تھوڑا بڑا احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہ عموم لوگ سمجھ جائیں کہ جو بدعت حسنہ بھی ہو، جیسے تراویح کی بات کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ جملہ کیا ہے کہ اس کو دین کی، شریعت کی جزو سمجھ کر نہ کیا جائے نا، اور جزو بنا نہ دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے پھر پڑھی تھی نمازیں اور پھر نہیں پڑھی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص تراویح کو یہ سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے روزے کا،
اس کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں ہو یہ سکتا۔ جزو دین ہے، تو پھر وہ اب بدعت ہے، پھر وہ جو ہے نا اس کے زمرے میں آ جائے گا۔ ٹھیک، پڑھیے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کس نے کہا یہ بدعت ہے؟ کیا رسول خدا کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی، نہیں تھی، بعد میں آ گئی، لیکن اس کی اساس موجود ہے۔ دوسری اذان بھی تو تب مطلب دیکھیں نا کب آئی ہے، جمعے کی دوسری جمعے کی اذان دوسری اذان۔ اچھا، اب اس کی جو ہے نا، اب اس کی بہت ساری مثالیں کس طرح سے دی جاتی ہیں۔ مثلا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اساس کی بات ہے، فرمایا کہ مومن کا احترام کرو۔ اب مومن کا احترام کرنا جو ہے نا، کسی کے کلچر میں گھٹنے کو ہاتھ لگا کرے، کسی کے کلچر میں ہاتھ کو چوم کرے، کسی کے ماتھا چوم کرے، کسی کا گلے لگا کرے، اب یہ کیا بدعت ہے؟ آج کل کونیاں ملانا ہے، کونیاں ملا کر جو ہے نا، چونکہ کورونا کے اندر آ گئے، تو آج کے زمانے میں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بدعت حسنہ کر رہے ہیں، اور میں ٹی وی پر بیٹھ کر حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اقدس ہر شے جو ڈائریکٹلی ہٹ نہ کرے ریلیجن کے پرنسپلز کے ساتھ، اور جو اصول دین بنا کر آپ نافذ نہ کریں اپنی طرف سے، بالکل واضح ہو گیا، ہو گئی بات، بالکل اتنی ہے نا، اتنی۔ اب اس کے بعد آپ چیزوں کو مختلف نام دے دیں، لنگوسٹکس دے دیں، جو مرضی دے دیں، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے دل میں بڑی بھڑاس ہے اس بات کی، میں دکھی ہوں کہ ہم نے کووڈ کی پہلی لہر میں اذانیں شروع کی، بچوں نے چھتوں پہ جا کے اذانیں شروع کر دیں، اور لوگوں نے، علماء کرام نے اس کو بدعت کہہ کے روکا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔